औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। PTV से माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज रहमतुल लिल आलमीन नशरियात के सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम है। मुझ समेत हम सब से अगर कोई गलती हो गई हो तो हम अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में भी माफ़ी मांगते हैं और आप हजरात के सामने भी माज़रत ख़्वाह होंगे। लेकिन खुलूस नीयत के साथ हमारी पूरी टीम ने इस नशरियात को आपके सामने पेश करने की सादत हासिल की। कैमरामैन हों, डायरेक्टर्स हों या मुख्तलिफ़ ओहदों पर मौजूद हमारे अफसरान हों, यहाँ ग्राउंड पर मौजूद, सेट पर मौजूद जितना भी हमारा स्टाफ़ है, आप हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, उन सबका भी शुक्रिया। सना ख़वानाने रसूल हमारे साथ मौजूद रहे, उनका भी शुक्रिया। जितने मुकर्ररीन यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उन सब का भी शुक्रिया। और आप सबका जो हमें देखते रहे, सुनते रहे, हमारे इस्लाह भी करते रहे, पसंद करते रहे, अपनी दुआओं में याद रखा, आप सबका भी शुक्रिया। आज की इस आखिरी नशिस्त में हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहते हैं वो भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अहम मौजू है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस एक लक़ब है जिसको आज हमने अपनी इस नशिस्त का मौजू बनाया है, मौजू सुखन बनाया है, वो है मोहसिन इंसानियत। मतलब नाज़रीन ज़रा गौर कीजिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हज्जतुल विदा दे रहे हैं और खुतबा हज्जतुल विदा में ये बता रहे हैं कि ज़िंदगी मेरे बाद, मेरी ज़ाहिरी हयात के बाद या ज़ाहिरी विसाल के बाद आपने कैसे गुजारनी है। फरमाते हैं सिर्फ तक़वा जो है या मुत्तकी होना जो है ये इंसान को बुलंद करता है। काला, गोरा, नस्ल, बरादरी, ज़ात पात ये बुलंदी नहीं है, आपका मुत्तकी होना आपको बुलंद करेगा। फरमाते हैं कि जाहिलियत की तमाम रस्मों को मैं आज अपने पाँव तले रोनता हूँ। फरमाते हैं किसी को किसी पर फजीलत नहीं है और फिर सारे का सारा एक चार्टर बयान कर दिया, जुल्म नहीं करना, बच्चों पर जुल्म नहीं, औरतों पर जुल्म नहीं। और फिर औरतों के मुतालिक तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत में बता दिया कि अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा की आमद पर चादर बिछा दिया करते थे। बता दिया कि मेरे नज़दीक औरत का क्या मकाम है, इसे कायम रखना है। आपने अमन का दस्त दिया, आपने मोहब्बत का दस्त दिया। गोया आपकी जो आमद थी वो रब ताला ने जैसे कि इरशाद फरमाया कि एहसान है, नेमत है, आप मोहसिन इंसानियत है। इस अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत के मनसब पर फाइज नज़र आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ उलमाए कराम। पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद है आपके हमारे हम सब के पसंदीदा डॉक्टर अताल मुस्तफ़ा जमील राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं, मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के मोहतरम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा आगा अब्बास मेहदी तुराबी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। और इनके साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे सना खां, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ सना खां, कारी असदुल हक साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, इतना अजीम लक़ब, वैसे तो सारे ही अलक़ाबात सरकार के लिए बड़े अजीम है, लेकिन पूरी इंसानियत के लिए मोहसिन यानी एहसान है कि इंसानियत पर के सरकार तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का ये नुक्ता उरूज कहा जा सकता है, इस लक़ब को क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बहुत खूबसूरत उन्वान है आपका, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मवाक़े पर फरमाया कि अना अव्वलु मन यनशक़्क़ु अन्हुल अर्द वला फ़ख्रा, अना हबीबुल्लाहि वला फ़ख्रा, अना क़ाइदुल मुरसलीन वला फ़ख्रा, अना शाफ़िउम मुशफ़्फ़िन वला फ़ख्रा, कि मैं फ़ख्र नहीं करता। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत है। ये लक़ब हुजूर के लिए फ़ख्र नहीं है बल्कि इंसानों के लिए फ़ख्र है कि हमें ऐसा आका मिल गया, वाह वाह वाह, हमें ऐसा हादी मिल गया, हमें ऐसा रहनुमा मिल गया। और देखिए लीडर जो आते हैं वो ज़मानी होते हैं और हुजूर ऐसे लीडर बनकर आए जो हर ज़मानी है। चाहे दुनिया तरक्की के ओजो कमाल पर पहुँच जाए, बाम उरूज को हासिल कर ले, हुजूर की तालीमात वहाँ पर भी मौजूद होगी। दुनिया आज आपको पता है कि साइंटिफिक एरा है, आज जो इक्विपमेंट्स की बात की जाती है, आज टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, आज कंप्यूटर ने आकर इंसानी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। लेकिन बिलीव मी, अगर वहाँ पर भी अखलाकियात की बात की जाती है, वहाँ पर भी डिसिप्लिन की बात की जाएगी, वहाँ भी शर्फ़ इंसानियत की बात की जाएगी, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात वहाँ पर भी इंसानों को सराब करती हुई नजर आएगी। इसलिए आप मोहसिन इंसानियत है। लेकिन अगर मैं माजी की बात करूँ, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम आए तो ज़माना क्या था? ज़माना स्टैंड स्टिल था।
اس لیے کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ انسان کو آج تک مارز وجود میں آئے تقریباً 6,500 سال گزر چکے ہیں، اور حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے تقریباً 14.5 صدیاں گزر گئی، تو 6,500 میں سے بقیہ زمانہ جو اگر آپ دیکھیں پہلے کا، تو زمانہ ترقی نہیں کر رہا تھا، اسٹینڈ اسٹل تھا۔ کیوں تھا؟ ایک جمود کا شکار تھا۔ کیوں تھا؟ اس لیے کہ انسان تو تھے لیکن انسانیت نہیں تھی۔ ازدواجی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، اخلاقی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو آ کر اس طرح ٹیچ کیا کہ انسان انسانی اقدار کو پا گیا۔ لیکن ایک انالیسس اگر میں پیش کرنا چاہوں، عرب کی بات کریں تو عرب میں کیا تھا؟ لات، منات، عزا، حبل، یغوث، یعود، ود، سوا، سائبہ، نائلہ، اسائبہ، نہ جانے کتنے خدا تھے جس کے سامنے جھک جھک کر انسان اپنی تذلیل کروا رہا تھا۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا، بکھری ہوئی اسکیٹرڈ ہیومینٹی کو ایک نقطے پر جمع کیا اور ان کا سر فخر سے بلند کیا، اور ایک خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے ان کا سر جھکا دیا۔ ورنہ وہ لوگ بات بے بات پر تلوار بے نیام کر لیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، حسب و نسب پر فخر کیا کرتے تھے۔ آقا کریم جس طرح آپ نے خطبہ حجت الوداع، یہ تو ایک نقطہ کمال ہے، لیکن آپ کی پوری زندگی دراصل یکسانیت کو، مساوات کو، ایکویلٹی کو، ہیومینٹی کو اور جسٹس کو آپ دنیا کو سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عربک پیننسولا کے ایسٹرن بارڈر کو دیکھیں تو وہاں پر صدیوں سے ایک مخصوص خاندان انسانی گردنوں پر اپنی برتری کا نقارہ بجاتا ہوا آتا ہے، اور جب انسان جھک گیا، اس کا ذہن باندھ دیا گیا، اس نے غلامی کو قبول کر لیا، تو کیا وہ شبیر بھائی پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ اپنا مقام بلند کر لے، کوئی گاڈ کنگ بن گیا، کوئی گاڈیس کوئین بن گئی، لہٰذا آہستہ آہستہ انسان کے مقام سے بلند ہو کر خدا بن گیا، اور جب خدا بن گیا تو اس کے سامنے ظاہر چرا نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے عربک پیننسولا کے ویسٹرن بارڈر کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو بیزنٹائن کنگز ہیں، وہ جو رومن ایمپرر، وہ صدیوں سے انسانوں کو اپنا غلام بناتے ہوا ہے۔ آج بھی اگر ویٹیکن سٹی میں جائیں نا تو وہاں پر گلیڈیٹر سینٹر ہے، جہاں آج بھی جا کر ان غلاموں کی آہوں اور سسکیوں کی بازگشت آپ کو سنائی دیتی ہے کہ انہوں اپنی ذوق طبعی کے لیے لڑایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کر دے۔ اس وقت تک کوئی فاتح نہیں بنتا تھا۔ اسی طریقے سے عرب کے اگر آپ جنوب میں دیکھیں تو وہاں ایجپٹ کے علاوہ پورا عرب وہاں اگنورنس کی، تاریکی کی اور جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اگر مذاہب و ادیان کی بات کریں، اپنے پڑوس میں چلے جائیں، بندر خدا ہے، گائے خدا ہے، ہاتھی خدا ہے، نہ جانے کس کس کو خدا بنا لیا۔ اور رومن مائتھولوجی کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو جناب بے شمار خدا نظر آتے ہیں، اوڈن دیوتا نظر آتا ہے، وہاں پر ایٹلس نظر آتا ہے، وہاں پر زیوس نظر آتا ہے، اس کا بیٹا ہرکولیس نظر آتا ہے، ڈیانا دیویہ نظر آتی ہے، نہ جانے کتنے خدا وہاں پر نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے چائنا میں جائیں تو وہاں تاؤ کا عقیدہ، 3 خداؤں کا عقیدہ۔ قدیم اگر مصر میں چلے جائیں اور قدیم اگر فارس میں چلے جائیں، وہاں پر تثلیث کا، کرسچینٹی میں آئے تو وہاں بھی تثلیث، وہاں پہ بھی آپ کو ٹرینٹی ملتی ہے، وہاں پر بھی آپ کو 3 خداؤں کا تصور نظر آتا ہے۔ لہٰذا اب انسان، آپ یہ بتائیے کہ جس نے سمندر کو خدا بنا، چنگیز خان کیا تھا؟ جاویدانی آسمانی خدا، ٹھیک ہے نا، سمندر خدا۔ تو جس نے سمندر کو خدا بنا لیا ہو کہ وہ، آپ بتائیے، نیویگیشن کے لیے سمندر کو یوز کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ترقی بند۔ سورج کو، اگر کوئی آسمان کو خدا بنا لے تو کیا ہواؤں میں اڑ سکے گا؟ نہیں جناب، وہ تو خدا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی گائے کو خدا بنا لے تو اس کے لیے پروٹین حاصل کرے، اس کا گوشت استعمال کرے، نہیں صاحب، وہ تو خدا ہے۔ لہٰذا انسان نے اپنی ترقی کا دروازہ بند کر لیا۔ اور 2 منٹ میں بتا دوں، دیکھیے کہ ایک اگر آپ بائبل پڑھیں تو وہاں پر ایک تصور موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا، اٹ واز دا ٹری آف دا نالج، وہ شجر علم تھا، اور اس جرم کی پاداش میں انہوں نے آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیج دیا، ٹھیک ہے نا، آسمانوں سے، یہ کنسپٹ ہے۔ لہٰذا یہ سب کچھ تھا جس کی وجہ ترقی ہو گیا۔ آپ دیکھیں گلیلیو کو آنکھوں کے اندر دیا سلائی جلائی گئی علم کی پاداش میں، لہٰذا یہ فتویٰ دیا، اگنورنس از دا مدر آف دا پائسٹی، جہالت تقوی میں علم کو محدود کر دیا گیا، کارڈینل سسٹم بنا دیے گئے، چاہے وہ ہپاشیا ہو، چاہے وہ کوپرنیکس ہو، سب کو زندہ جلایا گیا، لاکھوں لوگوں کو۔ ایسے عالم میں جب انسانیت بالکل قریب المرگ تھی، ترقی کے راستے بند ہو چکے تھے،
اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور حبیب عبداللہ کے گھر میں مکہ کے مقام پر حبیب خدا صاحب جود و سخا مرکز فیض و رضا صاحب دنا فتح اللہ کی تشریف آوری ہوئی. حضور کیا آئے زمانے میں انقلاب آ گیا, سسکتی ہوئی انسانیت کو قرار آ گیا, خزاں رسیدہ کائنات میں بہار آ گئی, ظلمت شب ضیابار ہو گئی اور پستی سے نکل کر انسان ہمدوش ملائکہ ہو گیا. وہ جو خون کے پیاسے تھے وہ خون کے محافظ بن گئے, جو قاتل تھے وہ مسیحا بن گئے, جو رہزن تھے وہ رہنما بن گئے, جو خائن تھے وہ امی بن گئے, اور اقبال پکار اٹھے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اچھا رحمانی صاحب, کس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں طبقاتی کشمکش کا خاتمہ کر دیا؟ بہت اہم سوال. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر میں پڑھنا چاہوں گا. سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. دیکھیں, جب آپ محسن انسانیت کہہ رہے ہیں تو محسن اور انسانیت دو لفظ ہیں نا. محسن کا مطلب احسان کرنے والا, اور انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک اس میں شامل ہے. تو محسن مطلب احسان کرنے والا جو تمام انسانیت پر احسان کرنے والا ہو. انسانی جو زندگی ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں تین لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. ایک وہ شخص جو آیا اس دنیا کے اندر, زندگی گزاری اور چلا گیا, کچھ چینج نہیں کیا. ایک وہ شخص ہے جو آیا, کامیاب زندگی گزاری, خود ترقی کرتا رہا, اپنے لیے کامیاب زندگی گزاری اور چلا گیا. ایک وہ شخص ہے جو آیا, کامیاب تھا, اور جو اس سے جڑے ان کو بھی کامیاب کر دیا. یہ انبیاء کے لیے ہے. نبی, کچھ ایسے انبیاء بھی ہیں تاریخ میں جو اپنی ذات کے لیے نبی ہیں, کچھ اپنے گھر والوں کے لیے نبی ہیں, جو اپنے ٹرائبس, اپنے قبیلے کے نبی ہیں, اپنے خطے کے لیے نبی ہیں. مگر قربان جاؤں آمنہ کے لال پر جو پوری کائنات عالمین کے لیے نبی ہیں. رب العالمین, میں پوری تمام خالق, تمام عالمین کا خالق ہوں, اور جو میرا محبوب محمد رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اور یہ تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر آئیں. آپ کا سوال طبقات تھے, کوئی بڑا کوئی چھوٹا, اور آج بھی نظر آتا ہے. اب میں بالکل گھر کی طرف آ جاؤں تو گھر میں بھی نظر آتا ہے کہ جو بچہ بڑا امیر ہو اس کی طرف جھکاؤ کچھ اور ہوتا ہے, جو غریب ہو اس کی طرف جھکاؤ کچھ اور ہوتا ہے. جو رشتہ داروں میں آ جائے, کچھ امیر ہو تو ان کا جھکاؤ کچھ اور ہوتا ہے. وہ کسی بس محفل میں آ جائے تو ان کی اگلی سیٹ رکھی جاتی ہے, ان کا استقبال کیا جاتا ہے, اور وہ جو شریف, جو رحم دل ہے, جو محبت کرنے والا ہے مگر غریب ہے, اس کو الگ بٹھایا جاتا ہے. اسی طرح پڑوسیوں کے اندر آ جائیں, سوسائٹی کے اندر آ جائیں, اس کائنات میں ایک میرے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے بھائی ڈاکٹر صاحب ہمارے بڑوں میں سے جس طرح بتا رہے تھے کہ اس جاہل معاشرے کی تربیت ایسی کی. وہ عکاس کے میلے میں وہی لوگ ہیں جو تلواریں نکالتے تھے اور کہتے تھے ہم اپنے بڑوں پر رحم نہیں کرتے, ہم چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے, ہم وہ جو حاملہ عورتوں کے پیٹ کاٹ کے زندہ بچوں کو نکال کے دفن, یہ تاریخ میں لکھا ہے جو میں کہہ رہا ہوں, ہم ایسے ہیں. پھر انقلاب آتا ہے, رسول پاک آتے ہیں, آمنہ کے لال آتے ہیں, اور زمانے نے دیکھا کہ حبشی غلام ہو, ہونٹ موٹے ہوں, رنگ کالا ہو, اور اس زمانے کا بادشاہ سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا سیدنا بلال, اے میرے آقا بلال, آپ پہ اللہ کا سلام. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبدیلی لے کر آئے ہیں. ایک سب سے بڑی بات جو میں بعد میں سن رہا تو میرے ذہن میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے لیے, شبیر بھائی میں آج کی بات کر رہا ہوں, آج کے لیے, آج پوری قوم انزائٹی ڈپریشن کے اندر جا رہی ہے. بحیثیت ایک طبیب میں آج دیکھتا ہوں ہمارے پاس چوتھا پانچواں آدمی ڈپریشن کے اندر ہے, انزائٹی کے اندر ہے. سب سے بڑی وجہ, میں نے ان کے لیے بہت کچھ کیا, انہوں نے میرے لیے کیا کیا. میں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا, انہوں نے کیا کیا. آج میاں بیوی سے خوش نہیں ہے, بیوی میاں سے خوش نہیں ہے, بیٹا باپ سے خوش نہیں ہے,
باپ بیٹے سے خوش نہیں ہے, مجھے میرا بدل نہیں ملا, بھائی بھائی سے خوش نہیں ہے, بہن بہن سے خوش نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سوچ دے کر گئے کہ بیٹا اگر باپ کو دیکھے گا فجر کی نماز کے بعد صبح اٹھ کر, اگر محبت سے دیکھتا ہے تو اسے اجر عمرے کے برابر ثواب مل جاتا ہے. بھائی بھائی کی کفالت کرتا ہے, جنت میں چلا جاتا ہے. ایک رشتہ دار کی آپ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق تعظیم و تکریم کرتے ہیں. سید سلمان فارسی اس کے راوی ہیں. صرف آپ اتنا تکیہ نکال کے اس کو بیٹھنے کی جگہ دے دیں کہ یہ آئیے بیٹھیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس پہ اس کو جنت واجب فرما دیتا ہے. کانسیپٹ تبدیل کر دیا کہ آپ جو کام بھی کریں گے اللہ اس کے رسول کے لیے کریں گے. جب آپ اللہ اس کے رسول کے لیے کریں گے تو پھر آپ بندے سے صلہ نہیں چاہیں گے, محمد رسول اللہ کے رب سے صلہ چاہیں گے. اور جب رب سے صلہ چاہیں گے تو آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے, آپ وہاں بھی کامیاب ہوں گے. زبان پہ اب نفرتیں نہیں آئیں گی بلکہ محبت آئیں گی. الفاظ نکلیں گے, اس زمانے میں الفاظ نکلتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتے ہیں. آمنہ کے لال کے الفاظ نکلتے ہیں, زہرا کے بابا کے الفاظ نکلتے ہیں تو دل جڑ جاتے ہیں. آج اس رات میں میں نبی علیہ السلام کی اس چھوٹی سی سیرت کو اپناتا ہوں, چھوٹا سا ایک کہ میں مسکرا کر بات کروں گا. کیا بات, کیا بات. الفاظ وہ نکالوں گا جس سے دل ٹوٹیں گے نہیں, دل جڑ جائیں گے. ایک یہی کام کر لیں آج سے, ہاں بس ایک کام, ایک یہ کام, یہ دل جڑ جائیں گے. واہ واہ. سچائی, امانت داری, جھوٹ, غیبت نکال دیں گے تو انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی, اور آپ کم از کم اپنے خاندان والوں کے لیے احسان کرنے والے. بہت خوب, ماشاءاللہ. اچھا آغا صاحب یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہم لقب پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, اس احسان پہ بلکہ گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ محسن انسانیت ہیں, تو کیا خاص تاکید فرمائی سرکار نے مظلوم طبقے کے لیے, مجھے اور آپ کو, کہ ان کے ساتھ برتاؤ میرا آپ کا کیسا ہونا چاہیے؟ معاشرے سے محرومی کو ختم کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا سبق سکھا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. اما بعد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں بہت بڑا لقب ہے محسن انسانیت, اور انسانیت جو ہے وہ دین اور مذہب میں محدود نہیں ہے. یعنی آپ کا لقب محسن مسلمان نہیں ہے, محسن مسلم نہیں ہے, محسن مومن نہیں ہے, محسن انسانیت ہے. واہ واہ. ایک کم 23,000 انبیاء جو گزرے, 999 نبی جو گزرے ہیں, وہ ہر نبی اپنی امت کے لیے محسن تھا. لیکن وہ لقب جو مختص ہو گیا رسالت میں آپ کی ذات کے ساتھ, وہ کسی دیگر نبی اور رسول کے ساتھ مختص نہ ہوا. اور انسانیت خود پروردگار عالم کو کتنی بھاتی ہے تو اس کا جواب آپ خود قرآن سے لے لیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی صورت میں کہ دیکھو میرے رسول کی جو زندگی ہے, جو اسوہ ہے, وہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. انسانیت اپنے اقدار سے اتنی گر چکی تھی کہ جانور سے بھی بدتر کہلانے کے لائق تھے. جس معاشرے میں, اس معاشرے میں آ کر جانوروں سے بدتر لوگوں کے اندر کے جانور کو مار کے اندر کے سوئے ہوئے انسان کو جگا کر انسانیت کی دہلیز پہ لا کے جب کھڑا کیا تو یہ اسی کا خاصہ تھا نا کہ جو محسن انسانیت ہے. کسی لمحے کے لیے بھی, ایک لحظے کے لیے بھی اس زبان پر کوئی ایسا جملہ نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے انسانیت یا تعلیمات الہیہ میں کوئی ایسا سکم نظر آئے, بلکہ ہر مرتبہ اللہ کے رسول یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ پالنے والے تو نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا. کیا بات. تو میں اپنے اس ٹائٹل کو, آپ نے مجھے انسانیت کا محسن بنایا تو میں بتاؤں گا کہ محسن انسانیت کیا ہوتا ہے. ہر تکلیف کو, یہ اللہ کے رسول کے جملے ہیں کہ جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے اتنی تکلیف کسی نبی اور رسول کو نہیں پہنچائی گئی, لیکن اس کے باوجود ان تکالیف, ان مصیبتوں, ان گستاخیوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اللہ کے رسول نے وہ کام کیا کہ جو انسانیت شرمندگی کے گھپ اندھیرے میں گم تھی, وہ ایک خوشحالی کی صورت اختیار کر کے
इस अंदाज से मुआशरे पर असर अंदाज हुआ कि कोई सलमान फ़ारसी बना, तो कोई अबू ज़र ग़िफ़ारी बना, तो कोई मिक़दाद बना, तो कोई हुज़ैफ़ा बिन यमान बना, तो कोई मिक़दाद बना। ये जितने भी शागिर्दान हैं मकतब रसूल के, जितने भी शागिर्दान में किस किस शागिर्द का नाम लूँ, किस किस के औसाफ बयान करूँ। क्लास में जो है वो बच्चों की अपनी जहनियत के एतबार से होता है, कोई क्लास में रह के टॉप पे नज़र आता है और कुछ जो है वो, तो ये सारे शागिर्दान जो है जो मकतब रसूल के मदरसे में पढ़े हुए थे, उनको भी इस अंदाज से पाला पोसा, उनकी तरबियत की कि उनके वजूद और उनके किरदार से भी इंसानियत के ऊपर वो नकूश छोड़ेंगे कि आज 1400 साल गुजरने के बाद मोहसन इंसानियत को भी याद किया जा रहा है, उनकी तालीमात को भी याद किया जा रहा है, उनके शागिर्दान को भी याद किया जा रहा है। और सबसे बड़ी मिसाल ये नहीं है कि अल्लाह के रसूल 11 हिजरी को छोड़ रहे हैं तो अब मोहसन इंसानियत का टाइटल गुम हो जाएगा, नहीं। ऐसे शागिर्दान और ख़ुद अल्लाह के रसूल ने अपने इस टाइटल को दुनिया तक पहुँचाने के लिए फिर ये कहा कि मैं जा रहा हूँ दुनिया से, तो ये मत समझना मेरा वजूद दुनिया से खाली है, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी अहले बैत। अगर मोहसन इंसानियत के नकूश देखने हो तो मेरी अहले बैत की सीरत और किरदार को देखना। अच्छा, वैसे आप तीनों मोअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और हम सब भी देखते रहते हैं, दुनियावी एतबार से तो बड़े अलक़ाबात दुनियावी शख्सियात पे लगते हैं। अब ये भी नहीं पता चलता कि अलक़ाब या लक़ब देने वाले ने उसकी शख्सियत में क्या देखा है। हम भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि इन साहब के लिए ये लक़ब, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बात है। अगर मोहसिन इंसानियत सरकार को कह दिया गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको किसी चीज़ को मतलब ज़ाहिर करके प्रेजेंटेशन करके बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सरकार ने खुद अपनी सीरत के ज़रिए हमें बता दिया कि अगर ये टाइटल जचता है तो मुझ पे जचता है। और ऐसा नहीं है कि उस ज़माने के लिए जचता था जब मैं ये वाक़यात हमने सुने, बल्कि रहती दुनिया तक ये टाइटल मखसूस हो गया कि इंसानियत पर अगर किसी ने एहसान किया है, कोई मोहसिन इंसानियत है, तो वो मेरे आका की ज़ात है। कारी असद हक साहब से सुनते हैं कलाम। सारी मखलूक हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। ये कायनात आपकी गुलाम है, गुलाम है। ये कायनात आपकी गुलाम है, गुलाम है। तमाम अंबिया का जो इमाम है, इमाम है। तमाम अंबिया का जो इमाम है, इमाम है। उसी की ज़ात पर मेरा सलाम है, सलाम है। उसी की ज़ात पर मेरा सलाम है, सलाम है। मैं क्या बताऊं अज़बते मेरे नबी की दोस्तों। मैं क्या बताऊं
بلند سے بلند تر مقام ہے، مقام ہے، بلند سے بلند تر مقام ہے، مقام ہے۔ شکیل جو ادا ہوا حضور کی زبان سے، شکیل جو ادا ہوا حضور کی زبان سے، خدا لم یزل کا وہ کلام ہے، کلام ہے، خدا لم یزل کا وہ کلام ہے، کلام ہے، یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین کے ساتھ، جو آپ پی ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں نوجوان مقررین ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کسی مشہور شاعر کے مشہور شعر کے ایک مصرے کو ہم موضوع بنائیں گے جس پر وہ گفتگو کریں گے، اور آج کا موضوع ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آخری پروگرام ہمارا ہے تو سلام ہی سلام ہے یقیناً۔ موجود ہیں ہمارے ساتھ تین بہت ہی پیارے مقررین، رامش، حوریہ نور اور فضل اللہ۔ تو سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں رامش۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ آواز کی سمت میں سفر کرتی سرمگی آنکھیں، وسیع و عریض میدان میں پھیلے اس غیر تراشیدہ پتھر پر جاں مرکوز ہوئی ہیں، جو جمال خلق اور کمال خلق سے متصف پیغمبر آخر الزماں کی اولیت و عالیت کی خاطر تحفہ سلام پیش کرنے کے لیے اپنی بے زبانی کو بھلا کر ثنا خوان مصطفیٰ بن چکا ہے۔ قربان جائیے اس ابر آلود سورج کی مانند مبارک وجود پر کہ جس کی پیٹھ کا کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر ہاتھ اٹھانا ہی فقط خالق کائنات کو قہار کی صفت سے غفار کی صورت لے آیا، اور قحط سے لاچار سرزمین مکہ کو شہر و بیاباں شاداب کر گیا کہ جناب والا رخت سفر باندھیے حوران کے مرکزی شہر بصرہ کی جانب، کہ جس کے ٹھوس پتھر اور سرکش درخت اس سید المرسلین کی خاطر سجدہ ریز ہو گئے، کہ جس کی منفرد اور خوبصورت تخلیق پر قاسم العلوم والخیرات کو الہام کر دیا گیا، کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ نور کی بلند و بالا فصیلوں کو سدرت المنتہا سے پار کرتے ہوئے
رب دو جہاں سے ہم کلام ہونے والے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صدر علی وقار. سلام اس آقا پر جس نے شب معراج کو تمام انبیاء کی امامت کا شرف حاصل کر کے امام الانبیاء کا لقب پایا. سلام اس آقا پر جو بدر کے میدان میں گھوڑے کی لگام تھامے جبریل کے کندھے سے کندھا ملا کر جہاد کرنے والا. سلام اس آقا پر جس نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے تمام بڑے دشمنوں کو معافی کا پروانہ تھما دیا. تو صدر علی وقار فخر کیجئے کیونکہ ہما والعصر اور والدہر ہے عظمت محمد کی. ابد لمحہ محمد کا ازل ساتھ محمد کی. آیا ہوتی رہی ہے کائنات لفظ و معنی میں کبھی صورت محمد کی کبھی سیرت محمد کی کبھی صورت محمد کی کبھی سیرت محمد کی. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تشریف لاتی ہیں حوریہ نور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. 12 ربیع النور کی وہ نورانی صبح کفر و جہالت زدہ معاشرے میں امید کرن کی وہ بہار لے کر آئی ہے جس سے کائنات آج تک منور ہے. جی جناب والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین اور محسن انسانیت ہیں جن کی آمد سے پورا جہاں روشن ہو گیا. وہ جان رحمت جو غریبوں کے یاور بنے صادق و امین اور حسوائے حسنہ کے پیکر ہدایت کے سرچشمہ کہ جسے رب کائنات کبھی خلیل کہے کبھی حبیب کہے کبھی یاسین کہے کبھی طہ کہے کہ جن کی تعریف قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ جن کی مسکراہٹ کو فتوہ کہا گیا. کملی میں لپٹے تو یا ایھا المزمل کہ جن کی زلفوں کو واللیل کہا گیا. جن کے لیے انا اعطینک الکوثر کی بشارت ہوئی. جن کی گزرگاہ سدرۃ المنتہی ٹھہری. اس جان رحمت پر لاکھوں سلام کہ ذی وقار وہ جان رحمت جن کی رحمت غلاموں پر ہو تو سب سے زیادہ غلام آزاد کرنے والے. وہ جان رحمت جن کی رحمت خواتین پر ہو تو عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے قدموں میں جنت کی بشارت دی. وہ جان رحمت جن کی رحمت بدترین دشمنوں پر ہو تو عام معافی کا اعلان کرنے والے. وہ جان رحمت جن کی رحمت ہم پر ہو تو راتوں کو جاگتے ہوئے یا امتی کی گردان کرنے والے. اس جان رحمت پر لاکھوں سلام کہ مجھ خاکسار کی کیا اوقات کہ میں اوصاف مصطفیٰ بیان کر سکوں کہ جن کے ہاتھ ید اللہ جن کی زبان لسان اللہ جن کا حکم امر اللہ جن کی پیروی اطاعت اللہ کہ جن کی فہم و فراست نے زندگی کے تمام شعبے میں اتحاد پیدا کیا کہ صدر علی وقار اور ہمیں بہترین امتی ہونے کا لقب ملا. کہ سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پر کہ جن کی تدریس کا رنگ گہرا رہا کہ جن کے در پر فرشتوں کا پہرا رہا. مغفرت کی سند جس کا چہرہ رہا جن کے ماتھے شفاعت کا پہرا رہا. اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. اگلے مقرر تشریف لاتے ہیں فضل اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جناب والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ امت پہ شفیقہ اخلاق میں خلیقہ حبیب خدا کی حبیبہ باغ نبوت کی اندلیبہ. وہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن. سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے. ہمارا عقیدہ ہے یہ قرآن صورت ہے حضور سیرت ہے. قرآن علم ہے آقا عمل ہے. قرآن خاموش ہے پیغمبر بولتا قرآن ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے. وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم. وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. نبوت کے تارے ہے سارے نبی. چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں وہ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی. پتھروں جٹ سے پڑھنا ہے کلمہ تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحتیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. سب سے پیارا نبی ہمارا نبی. وہ ابو بکر عمر عثمان و علی
وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، جس کو زینب، رقیہ، فاطمہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرہ ہمارا نبی، اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ جناب والا، ہم خدا کو خدا مانتے ہیں، محمد کو مصطفیٰ مانتے ہیں، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، وہ ہمارا رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، ان کی ربوبیت ہے، ان کی نبوت ہے، ان کی خلقت ہے، ان کی امت ہے۔ میں نبی کو سائل مانتا ہوں، میں نے نبی کو اللہ سے مانگتے ہوئے دیکھا۔ تاریخ نے پوچھا ان کو یتیم کیوں بنایا؟ فرمایا اس کے سہارے توڑ کر میں خود اس کا سہارا بن گیا۔ مولا ان کو یتیم کیوں بنایا؟ فرمایا پیغمبر جو کچھ مانگے مجھ سے مانگے، یہ جمعے کے دن ہاتھ اٹھائے میں بارش برساؤں گا، یہ کعبے کا غلاف پکڑے میں عمر فاروق کو کلمہ پڑھاؤں گا، یہ جابر کی کھجوروں پر ہاتھ رکھے میں قرض اتاروں گا، یہ بوڑھی بکری پر ہاتھ رکھے میں دودھ بڑھاؤں گا، یہ بدر میں سجدہ کرے میں فتح نصرت کے جھنڈے لہراؤں گا۔ دیکھ لینا محمد شفاعت کا سجدہ کرے میں جنت کے در کھول دوں گا، یہ مانگتا رہے گا میں دیتا رہوں گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا۔ بہت شکریہ، سبحان اللہ، اتنا خوبصورت موضوع تھا آج۔ اور امام احمد رضا جو مشہور شاعر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محقق بھی ہیں، انہوں نے یہ جو کلام لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی اردو نہ بھی جانتا ہو، لیکن جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا کلام ہے۔ اتنا خوبصورت کلام کہ ہم جب ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اور ساری زندگی چاہتے ہیں کہ ہم ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں، تو ایک عام سی بات ہے ڈاکٹر صاحب اور ہمارے علماء کرام سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، کہ جو ساری زندگی جو کچھ بولتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ پھر وہ اس کے زبان پہ چڑھ جاتی ہے، وہ بات، وہ جملہ اس کا تکیہ کلام بن جاتی ہے، یوں کہہ دیں۔ ہم جب ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے رہیں گے تو کل قبر میں جب سرکار کا دیدار ہوگا تو وہاں پہ بھی کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، ہاں رضا کیا کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، کیا کہیں گے؟ آج کیا یہ موضوع تھا ہمارا، سبحان اللہ، بڑا زبردست۔ میں مقرر پہ یا مقررین کے فن خطابت پہ بات کروں یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پہ بات کروں، کیا کہیں گے؟ لیکن ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھا ایڈریس کیا ہے، ان کے نام اگر ذرا دوبارہ سے ریفریش کر دیں۔ رامش جو سب سے پہلے آئے تھے، اس کے بعد حوریہ نور، اور یہ جو آخر میں آئے فضل اللہ۔ میں سمجھتا ہوں ان کی جو اسپیچ ہے اس پہ کلیئرٹی بہت اچھی تھی، ایک ایک لفظ جدا جدا تھا، کانٹینٹ بہت اچھا تھا، کچھ لفظی غلطیاں تھی اس لیے کہ ہمارے ہاں اردو میں رحمت بول دیتے ہیں، لفظ رحمت، اور جب عربی لفظ کہیں تو رحمت للعالمین، تو یہ کچھ چیزیں نوک پلک ضرور درست کر لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شی از آن دا ٹاپ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہمارے آخری جو بچے نظر آئے ہیں فضل اللہ، ان کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا، لیکن اگر آپ اسپیچ میں پوری نعت پڑھ دیں، پورا ٹائم اسی پر لگا دیں تو کانٹینٹ آپ کا کہاں گیا؟ آپ نے دوسرے کانٹینٹ کو، ہے نا، تو اس میں نثر ہونا چاہیے، لیکن نیورتھلیس انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، اور ان کی جو الفاظ میں تکلم تھا وہ بہت اچھا تھا، ایک غزلیات تھی ان کے الفاظ میں، ہم قافیہ، مقفہ، مسجع۔ نمبر 1 حوریہ، تو میں سمجھتا ہوں حوریہ نمبر 1، نمبر 2 یہ فضل اللہ ہے، اور جو تیسرے ہمارے جو سب سے پہلے آئے تھے انہوں نے اسپیڈ بہت زیادہ دکھائی، بہت سارے لفظ کلیئر نہیں تھے، انداز اچھا تھا، لیکن اتنی اسپیڈ سے پڑھا اور تلفظ سمجھ میں نہیں آیا، تو ورنہ ان کا بھی انداز اچھا تھا، لیکن یہ تیسرے نمبر میرے حساب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ کہہ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام، اللہ تعالیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کی تربت اور قبر پہ بھی لاکھوں سلام عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت، یہ رحمت کی جان، اب اندازہ کیجئے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا ہی، اور ابھی انشاءاللہ میری آج یہ خواہش ہے کہ اس کے پروگرام کے اینڈ میں ہم یہاں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام بھی لازمی پڑھیں۔ اچھا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، یقیناً بچی نے بہت اچھا کہا، اس کا انداز بڑا اچھا تھا، انداز بیاں بڑا اچھا تھا، قوت جو یعنی کہ جو ڈیلیور کرنے کی طاقت ہوتی ہے وہ بڑی شاندار تھی، موضوع پہ وہ بات کر رہی تھی، مواد بڑا شاندار تھا، اور کہیں کہیں غلطیاں تھیں، لیکن فرسٹ پہ وہ بچی حوریہ، اور سیکنڈ پہ فضل اللہ صاحب ہیں، اور تھرڈ پہ وہ رامش۔ جی علامہ صاحب، اتفاق ہے۔ آج آپ تینوں مقرر نے بہت خوبصورت جو ہے وہ تقاریر فرمائی، خطابات کیے، لیکن ہمارے ججز اور علماء کرام کی آراء کی یا رائے کی یا ہدایت کی یا فیصلے کی روشنی میں ہماری بچی حوریہ
نور آپ کامیاب قرار پائی ہیں اور اس کے بعد آپ دونوں بھی، لیکن گفٹس آپ سب کے لیے ہیں۔ مقابلہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کرنے کا ہے دنیاوی اعتبار سے، ورنہ سعادت ہے کہ آپ حضرات یہاں پہ تشریف لائیں۔ سفر آپ کا دنیاوی اعتبار سے یہاں پہ ختم ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے، ورنہ پوری زندگی آپ کو ذکر مصطفیٰ کے لیے یقیناً اپنے آپ کو مخصوص کر دینا چاہیے، مختص کر دینا چاہیے، نثار کر دینا چاہیے۔ تو آپ کے لیے گفٹ ہیمپرس بھیجے ہیں کراؤن فوڈس نے اور 1 ایپل نے، اور ساتھ ساتھ کراچی انسٹیٹیوٹ آف فری کڈنی ڈائلسس سینٹر نے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ محترم ناظرین، آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک مختصر سے وقفے کے بعد، لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے ایک کلام پیش کریں گے ہمارے پیارے ثنا خاں عبدالباسط رانا سہروردی صاحب۔ تشریف لائیں، کلام پیش کریں۔ نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، ساتھ ہی مرشیے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन की ये खूबसूरत नशरियात PTV से, जो माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात है। आज आखिरी प्रोग्राम है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत इस मौजू पे गुफ्तगू भी कर रहे हैं। साथ साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के नजराने भी हम पेश कर रहे हैं, गुफ्तगू में भी कर रहे हैं। मौजू भी आज हमारा था मुकर्रिन के लिए और इंशाल्लाह इसी सलाम पर या सलाम के अशार पर इख्तिताम करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं, तो फिर हम इनके मोहसिन इंसानियत के मुख्तलिफ गोशों पर गुफ्तगू जब करते हैं तो सरकार ने औरत के वक़ार को बड़ा बुलंद किया, औरतों के या ख़वातीन के वक़ार को बड़ा बुलंद किया। इस पर ज़रा कुछ गुफ्तगू हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए हुजूर जिस मुआशरे में आए ना, आपने पढ़ा होगा देयर आर टू टाइप ऑफ द सर्कल्स, वन इज सर्कल ऑफ द कंसर्न एंड अदर इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। असर का दायरा और तशवीश का दायरा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर का दायरा बनकर आए और असर का दायरा फैलता है तो तशवीश का दायरा सुकड़ना शुरू हो जाता है। ये असर का दायरा ऐसा इनकलाबी पैगाम लेकर आए। पहले उसने मक्का को इनलाइटेंड किया, फिर मक्का को इनलाइटेंड करते हुए यसरब को मदीना बनाकर इनलाइटेंड किया, फिर वहां से फैलता हुआ पेनिनसुला अरब को इनलाइटेंड किया, फिर रेड सी को क्रॉस करके वो यूरोप में दाखिल हुआ और अब अटलांटिक ओशन को वो पार करता हुआ आज नॉर्थ और साउथ अमेरिका को इनलाइटेंड कर रहा है। तो उस इनकलाब की ऐसी क्या खास बात थी? तो मैं कहना चाहूँगा वो इनकलाब तौहीद था, लाने वाला अल्लाह का हबीब था और जो लेकर आया तो हाथों में कुरान मजीद था। वाह वाह वाह। उतर कर हिरा से वो सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आपने लोगों को आकर आदाब ज़िंदगी सिखाया, आपने सबको हुकूक दिए, आपने वीमन राइट्स दिए, आपने मदर राइट्स दिए, आपने फादर राइट्स दिए, आपने लेबर राइट्स दिए, इवन आपने प्रिजनर राइट्स दिए, आपने विडो राइट्स दिए, आपने ऑर्फिन्स को यतामा को हुकूक दिए, आपने बच्चों को हुकूक दिए, आपने कैदियों को हुकूक दिए, आपने गुलामों को हुकूक दिए, आपने जानवरों को हुकूक दिए, आपने प्लांट्स को इतने हुकूक दिए कि तुम्हें पता चले शाम को क़यामत आ रही है, थोड़ा लम्हा मिल जाए तो उस वक्त भी कोई पौधा ज़मीन पर गाड़ दो। तो हुजूर ने पूरी कायनात को हुकूक दिए। लेकिन ख़ास ख़वातीन की आप बात करते हैं तो आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के मुताबिक मैं उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा से अगर पूछूं तो मेरी माँ फरमाती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के मुजाहिद हैं, रात के आबिद हैं। सारी दुनिया अपने मसाइल लेकर हुजूर की बारगाह में आ रही है, या रसूलल्लाह ये परेशानी, या रसूलल्लाह वो परेशानी। हम दो परेशानियां सुने तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। सरकार मुस्कुरा कर सबका सुन भी रहे हैं और सब कोई झोलियां भर भी रहे हैं। और ऐसे आलम में जब घर पर आए तो हम क्या करते हैं? सबसे आकर अपना डिप्रेशन निकालता, आज बहुत थका हुआ है, बड़ा परेशान हूँ, बड़ा काम था। लेकिन उम्मुल मोमिन फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में दाखिल हुए मैंने कभी नहीं देखा कि आपकी पेशानी पर रिंकल्स हो। फरमाया जब भी हुजूर घर में दाखिल हुए मुस्कुराते हुए ही घर में दाखिल हुए। और लिहाजा आपने देखा होगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को हुकूक दिए। फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और आपकी दीगर 3 बेटियां सैयदा ज़ैनब और दीगर रुक़ैया, ठीक है ना, इन सब को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाप बनकर ऐसा पाला है कि अगर बाप बेटियों के साथ कैसा हुकूक रखना चाहिए तो हुजूर की तालीम से सीखे। हुजूर ने फरमाया कोई जन्नत में जाना चाहता है तो मेरे साथ कल क़यामत में वो होगा इन 2 उंगलियों की तरह जिसने अपनी बेटियों की परवरिश की हो। लिहाजा बेटियों की परवरिश किस तरह करना, हुस्न अखलाक और हुस्न मुआशरत किस तरह करना रसूलुल्लाह ने दिखाया। बीवी के हुकूक क्या है, माँ के मुताल्लिक क्या फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि माँ के कदमों तले जन्नत है। और मैं यहाँ पर रुक कर बताना चाहूँगा, मैंने बड़ी कब्रस्तानों में देखा, लेकिन शबीर भाई इस हदीस का मिस्दाक मैंने अगर किसी को पाया है तो कायद मिल्लत इस्लामिया, कायद अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी नव्वरुल्लाहु मरक़दहू को पाया है। उनकी वालदा की कब्र यहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ पैर है तो यहाँ मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र शुरू हो रही है। तो मैंने कहा कि ये दुनिया में भी माँ के कदमों में थे, कब्र में भी माँ के कदमों में। लिहाजा माओं को अजमत दी, बीवियों को अजमत दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के हर लम्हे औरतों की हुकूक की बात करते रहे, यहाँ तक कि आखिरी खुतबा दिया उसमें भी औरतों की हुकूक बात की है। मैं बच्चों और औरतों के मामले में तुम्हें रब से डराता हूँ। तो हुजूर अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा इंसानी जिंदगी के हर पहलू को
روشناس کرتی ہوئی، سیراب کرتی ہوئی، انلائٹنڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن آج ہم پیچھے کیوں ہیں؟ آخری بات کہوں گا، آج ہم دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے؟ آج ہم بحر ظلمات میں ڈبکیاں کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم قیر مذلت پہ کیوں ڈوب گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال نے قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں احساس نہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج ہم نے صاحب کچھ باتیں ہندوؤں کی لے لی، کچھ باتیں عیسائیوں کی لے لی، لیکن جو پیغام محمد تھا وہ ہم نے کب اپنایا ہے؟ آج گھر گھر میں جھگڑے ہیں، کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیغام محمد کو فراموش کر دیا۔ آج آفس میں جائے تو جھگڑا ہے، کیوں؟ پیغام محمد کو فراموش کر دیا۔ آج من حیث القوم اگر ہم تنزلی کا شکار ہیں تو کیوں ہے؟ وہ جو چارٹر رسول اکرم نے دیا تھا ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ آج بھی اقوام عالم میں اگر ترقی چاہتے ہیں، بلند و بالا مقام چاہتے ہیں تو محمد کی غلامی کو پکڑ لو۔ یہ محمد کی غلامی مزہ بڑا دیتی ہے، انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیتی ہے۔ اچھا، اسی بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں رحمانی صاحب، تو 1500 سال قبل جو تلقین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ہمیں اس کا ادراک کیوں نہیں ہے؟ یعنی جن حقوق کی آج جدید دنیا بات کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی سب سے بڑا علمی یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ذات کو مانتے ہیں، نبی کی بات کو نہیں مانتے۔ اگر نبی کی بات کو ماننا شروع کر دیں تو پھر احترام اور اعتماد کا رشتہ سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ ایک سب سے بڑا دیکھیں، ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کی صورت میں جمال ہے اور سیرت میں کمال ہے۔ جو ان کی سیرت کو اپنا لیتا ہے وہ کامیاب ترین شخص بن جاتا ہے۔ اس ملت اسلامیہ کے اندر دیکھیں، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا کہ نبی کے اخلاق کیا؟ میں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ نبی کی صورت قرآن کی صورتوں میں ہے؟ آپ سمجھے جملہ؟ سواد و سین، نبی کی صورت قرآن کے صورتوں میں ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید دیکھیں، آج لوگ کہتے ہیں جس طرح میرے بھائی بات کرتے ہیں ویسٹرن ورلڈ آقا علیہ السلام کی بات کو مان رہے ہیں، اور آج ہم صرف نبی کی ذات کو مان رہے ہیں۔ ذات اور بات مل جاتی ہے، جنہوں نے مانا وہ صحابہ بن گئے، ان کے بعد تابعین، محدثین، متکلمین ہیں۔ آج اس دور کا انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج کے دن یہ جو مہینہ مبارک مہینہ ہے نبی علیہ، دیکھیں ایک میں یہاں اپنی بہنوں سے کروں گا گزارش۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہنیں اپنے بچوں کو نبی کے واقعات سناتی تھی، چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے تھے جو بچوں کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جاتے تھے۔ آج بھی وہ بکس موجود ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، بچوں کی تربیت نہیں کر رہے۔ آپ اٹھائیں ہسٹری کے اندر، جب کہا گیا 1857 سے پہلے، یہ چرچ آف انگلینڈ کے اندر ہے، ایک منٹ مجھے اس میں کہا گیا کہ آپ ہندو کنورٹ ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہو گئے آسانی سے، عیسائی کنورٹ یعنی عیسائیت میں آ گئے، بدھزم والے ہو گئے، جین مت والے ہو گئے، مسلمان کنورٹ کیوں نہیں ہوتے؟ ریزن یہ بتائیے کیسے کنورٹ ہو؟ ان کا بچہ پیدا ہو تو میلاد مناتے ہیں، 6 دن کا ہو تو میلاد مناتے ہیں، سال کا ہو تو میلاد مناتے ہیں، مر جائے تو میلاد مناتے ہیں، کوئی آئے تو میلاد مناتے ہیں، کوئی جائے تو میلاد مناتے ہیں۔ بچہ محمد 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 اتنا سنتا ہے وہ جان تو چھوڑ سکتا ہے، نام محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ماں کا کردار ہے۔ آج کی مائیں آقا علیہ السلام کی سیرت کے واقعات پڑھائیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو سیرت کے واقعات پڑھائیں گے تو پھر چلیں گے یہاں فرش پر، چرچا ہوگا عرش پر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ کا چرچا بھی عرش پر ہوگا۔ قیامت تک آقا علیہ السلام کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے، اور کل قیامت میں جب آپ اٹھیں گے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں اٹھیں گے، کیونکہ آپ کی نسلوں میں جو عشق ہوگا وہ عشق مصطفیٰ ہوگا، اور عشق مصطفیٰ وہ ہے جو کبھی مرتا نہیں ہے، کبھی مٹتا نہیں ہے۔ کیا بات ہے جی آغا صاحب۔ ایک سیکنڈ بس بات کہوں گا شبیر بھائی، میں کوئی چند سال پہلے انڈیا گیا تو بھٹنڈا کے مقام پر ہم وہاں پر گئے تو کوئی ایک مسلمان نہیں تھا، تو وہاں ہم نے لوگوں سے پوچھا یہاں مسلمان، نے بولا نہیں مسلمان تو چلے گئے، یہاں سے کچھ کتابیں ہیں جو 100 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہیں۔ وہ کتابیں انہوں نے ہمیں دکھائی، اس میں لکھا کہ مسلمانوں کی 3 عید ہے، عید میلاد النبی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 100 سال پہلے کی۔ تو میں حیران رہ گیا، تو میں پیغام دیتا ہوں، دیکھیں میلاد بھی میرے نبی کی، سیرت بھی میرے نبی کی، فرق یہ ہے کہ میلاد منائی جاتی ہے، میرے نبی کی سیرت اپنائی جاتی ہے۔ واہ واہ جی آغا صاحب، کیا پیغام کلمات آخر محسن انسانیت؟ محسن انسانیت، بس میں کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے،
لیکن چونکہ جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم تنزلی کا شکار اس لیے ہیں، محسن انسانیت کی سیرت سے اس لیے ہم استفادہ نہیں کر سکے کہ ہماری زندگیوں سے اسلام اور ایمان نکل کے نفاق نے ڈیرے ڈال دیے۔ جب تک نفاق کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک نہ ہم سیرت مصطفیٰ کو سمجھ سکتے اللہ ہیں، اکبر، نہ بات مصطفیٰ کو اپنا سکتے ہیں، نہ رسالت مآب کی سیرت اور کردار سے خود روشنی، چونکہ نفاق ہے نا، ہماری زبان پہ کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے۔ آخری زمانے کا خط کھینچا ہے جو صورتحال کا اللہ کے رسول نے کہ مسجدیں خوبصورت بنائی جائیں گی، ہدایت سے خالی ہوگی۔ قرآن اچھے لہن سے پڑھا جائے گا لیکن اس سے ہدایت نہیں لی جائے گی۔ علماء صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے، یعنی عالم جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ جب عالم خراب ہوتا ہے تو پورا عالم خراب ہو جاتا ہے، معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ نہ تعلیمات کی کمی ہے، نہ سیرت کی کمی ہے، صرف اور صرف اگر بحیثیت مسلمان آج کی مناسبت سے رسالت تجدید عہد کی بات ہو رہی تھی نا، اگر آج میرے ملک کا بچہ جو رسول گرامی قدر کا امتی کہلاتا ہے اور رسول اللہ کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہے، تمام A to Z، یعنی حکمران ہوں، رعایا ہوں، علماء ہوں، تجار ہوں، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہو، یہ جو ہماری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام چھوڑ کر منافقت کی چادر اوڑھ کر جو ہے وہ ہم چھپ گئے اپنے منفعت میں، اور دین کا جو ہے وہ خدا حافظ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری نشریات رحمت للعالمین جو پی ٹی وی سے آپ نے دیکھی، اور ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات، ہمارے علماء کرام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ثنا خانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جتنے بھی یہاں پر آئے، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ کلمات آخر سارے علماء نے پیش کیے، سلام کے کچھ اشعار ہیں، اس پر میں اپنے اس پروگرام کا، اس نشریات کا اختتام کروں گا، اور باقاعدہ اختتام ہمارے قاری صاحب کے کلام سے ہوگا کہ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سبحان اللہ، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی در سے بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ اور امام احمد رضا کا مشہور و معروف اور مشہور زمانہ کلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ قاری اسد الحق صاحب۔ مبارک وہ شہ ابرار کی آمد، مبارک وہ شہ ابرار کی آمد، مبارک وہ جہاں کے مالک و مختار کی آمد، مبارک ہو۔ منور ہو گیا سارا زمانہ ان کے آنے سے، منور ہو گیا سارا زمانہ ان کے آنے سے، سبھی کو پہ کرے انوار کی آمد، مبارک وہ سبھی کو پہ کرے انوار کی آمد، مبارک وہ سوالی حسن بھی چوکھٹ پہ جن کی بن کے آ جائے، سوالی حسن بھی چوکھٹ پہ جن کی
बन के आ जाए उसी अल्लाह के शाहकार की आमद मुबारक हो, उसी अल्लाह के शाहकार की आमद मुबारक हो। भलाई ही भलाई जिसने की हर आन उम्मत से, भलाई ही भलाई जिसने की हर आन उम्मत से, उसी हमदर्द और गमखार की आमद मुबारक हो, उसी हमदर्द और गमखार की आमद मुबारक हो। सदाएं आ रही हैं चार जानिब से यही आसिफ, सदाएं आ रही हैं चार जानिब से यही आसिफ के दुनिया में, कि दुनिया में मेरे सरकार की आमद मुबारक हो, मुबारक हो शहे अबरार की आमद